अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आप हजरात बंगाल के इमसाल आलमी इज्तिमा में शरीक हुए। बहुत ही अच्छा इज्तिमा रहा, बेहतरीन इंतज़ामात रहे। हज़रत जी मौलाना साद साहब दामत बरकातुम तशरीफ़ लाए और दूसरे मुअज़्ज़ज़ व मौक़र उलमा इकराम के बयानात हुए। इस ठठरती ठंड में आपने वहाँ बहुत कुर्बानियों के साथ अपने जान व माल के साथ वहाँ गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके जाने को कबूल फरमाए। इज्तिमा ख़त्म हो गया और सारे के सारे हजरात अपने अपने मकाम पर वापस चले गए होंगे। लेकिन एक सवाल ये है कि ये इज्तिमा आखिर हुआ क्यों? इस इज्तिमा को मुनाकिद करवाने का क्या मकसद है? जाहिर सी बात है, ये आलमी इज्तिमा जहाँ पर लाखों करोड़ों लोगों को जमा करना ये बच्चों का खेल नहीं है। ये एक बहुत ही अहम तरीन ज़िम्मेदारी है और हिंदुस्तान जैसे मुल्क में इतने बड़े इज्तिमात को कायम करना ये करामत से कम नहीं है। मगर इतने बड़े इज्तिमात, इतने अफराद का जमघट्टा, इतने अफराद को वहाँ बुलाना, 3 दिन 4 दिन के लिए बुलाना, खाने पीने के साथ क़ियाम व तुआम के साथ उनका इंतज़ाम करना, आखिर लाखों करोड़ों बल्कि अरबों रुपये खर्च हुए होंगे। और ये पैसे किनके खर्च हुए? ईमान वालों के, मुसलमानों के। क्योंकि तबलीग जमात का अहम तरीन उसूल है, ये कहीं बाहर से फंडिंग नहीं लेते। चाहे लाख रुपया खर्च हो, करोड़ हो, अरब हो, खरब हो, ये अपने से कर लेते हैं और पता भी नहीं चलता, कोई चंदे का ऐलान भी नहीं होता। ये भी एक करामत है इस जमात की। ये तमाम तर इसके खूबियों के बावजूद एक सवाल ये रह जाता है कि आखिर ये अजीमुशान, ये देव हैकल जैसे इज्तिमाआत को आखिर मुनाकिद करने और करवाने का क्या मकसद रह जाता है? ये लोगों को उस खुले आसमान में बुलाकर क्या पैगाम देना चाहते हैं हमारे तबलीगी अहबाब, हमारे तबलीगी अकाबिरीन? ये गुज़िश्ता 100 साल से जो उम्मत में यह हरकत जारी वो सारी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके क़याम को तूल फरमाए और इसकी बका को खैर व आफ़ियत के साथ इसकी बका को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रखे। हम सब की दुआएं साथ में, हम लोग भी इससे जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मकसद क्या है, ये आपने सवाल किया अपने आप को? 3 दिन उस ठठरती ठंड में आप जो वहाँ क़याम किया, आपने जो वहाँ बातें सुनी, जो मुशक्क़त उठाए, पेशाब के लिए, पाखाना के लिए 1-1, 2-2, 3-3 किलोमीटर के आप सफ़र करते रहे और कितने माज़ूरीन वहाँ पहुँचे अपने उज़्र को बालाए ताक रख कर, हर तरह की कुर्बानी देकर उन्होंने 3 दिन 4 दिन वहाँ पर क़याम किया। लेकिन इसके बदले में आपको सवाब तो मिला, इसमें कोई दो राय नहीं है। अज्र से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको नवाजा है, इसमें कोई राय नहीं है। असल में आपको तबलीगी अकाबिरीन, वो अकाबिरीन जो तबलीग जमात से जुड़े हुए हैं, उनका मंशा क्या है कि लोगों आ जाओ इस तबलीगी टेंट के अंदर और 3 दिन क़याम करो ठठरती ठंड में, और आप रहो, खाओ पियो और नमाज़ें पढ़ो और हमारी बात सुनो, आपको सवाब मिल जाएगा। अगर सवाब ही हासिल करना चाहिए था तो सवाब हासिल करने के मैं बता दूं कई तरीके हैं, कई रास्ते हैं। आप अपने मकाम में भी रहकर बड़े से बड़े अजर को आप पा सकते थे। मगर वहाँ जो आपको बुलाया गया महज सवाब हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि एक ख़ास तरबियत के लिए, एक ख़ास जहन को बनाने के लिए। वो जहन क्या है, वो क्यों है, क्यों ये तबलीग जमात का मकसद क्या है, इसके बानी हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस जमात को क्यों वजूद में लाया? आइए हम इस जमात के मंशा और मकसद को समझते हैं। किसी भी जमात, किसी भी तंजीम, किसी भी तहरीक के मंशा व मकसद को समझने के लिए उसके मैनिफेस्टो को देखा जाता है, उनकी जो बेस और जड़ है उसका मुताला किया जाता है, फिर तज्ज़िया निकाला जाता है कि ये तहरीक, ये जमात, ये तंजीम आखिर अपनी कौम व मिल्लत के लिए क्या चाहती है। तो अब इस पर गौर करने से ये बात बिल्कुल आया व बयां है
کہ تبلیغ جماعت کا جو لب لباب خلاصہ کلام ہے، چاہے وہ مقام میں محنت ہو یا جماعت میں جا کر ہو، بیرون جا کر ہو یا اندرون ہو یا انفرادی محنت ہو، اجتماعی محنت ہو، مستورات کی محنت ہو، مردوں کی محنت ہو، اجتماع گاہ ہو یا جماعت ہو، ان کا لب لباب خلاصہ کلام یہ ہے کہ امت کو امیڈیٹلی 6 چیزوں سے جوڑا جائے، یعنی ان کے اندر 6 صفات کو پیدا کیا جائے۔ وہ 6 صفات کیا ہیں؟ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 نماز، نمبر 3 علم و ذکر، نمبر 4 اکرام مسلم، نمبر 5 اخلاص نیت، نمبر 6 دعوت و تبلیغ۔ یعنی اس جماعت میں نکالنے کا مقصد، اجتماع میں اکٹھا کروانے کا مقصد، انفرادی اجتماعی محنت کروانے کا مقصد، مسجد میں تعلیم کا مقصد، گھر میں تعلیم کا مقصد، چاہے اس کام کی جتنی بھی شکلیں ہوں، اس تبلیغ جماعت کا لب لباب خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ 6 چیزیں ان کے اندر آ جائے، ایمان آ جائے، نماز آ جائے، علم و ذکر آ جائے، اکرام مسلم آ جائے، اخلاص نیت آ جائے، دعوت و تبلیغ جس کو تفریغ وقت بھی کہا جاتا ہے، یعنی اپنے اوقات کو فارغ کرنا، تاکہ یہ 5 چیزوں کو ہم خود سیکھیں اور اس کو امت مسلمہ میں بھی پھیلائیں۔ اس کے لیے الگ الگ ترتیبیں، ماہانہ 3 دن اور سالانہ چلہ 4 مہینہ، روزانہ 2.5 گھنٹے 8 گھنٹے، کم و بیش اس طرح کے اوقات کی ترتیب اور ترغیب دی جاتی ہے۔ مگر اس تبلیغ جماعت کا اصل پوائنٹ آف ویو کیا ہے، اصل مرکزی مقصد کیا ہے؟ تو حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن پر لاکھوں کروڑوں سلام ہو، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اتنے بڑے کام کو وہ انجام دے کر اس دنیا سے گئے۔ ایسے لوگ اس دنیا میں بہت کم پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کے طرف سے ایک بہترین بدلہ و جزا عطا فرمائے۔ تو یہ اس کام کے بانی ہیں، ان کے منشا اور مقصد کو سمجھتے ہیں۔ یہ جو 6 نمبر کی جو محنت ہے، اس پہ ایمان ہے، نماز ہے، علم و ذکر ہے، اکرام مسلم ہے، اخلاص نیت ہے، دعوت و تبلیغ ہے۔ ان 6 نمبر میں سب سے اہم کیا ہے، ہمیں ان کے ملفوظات سے پتہ چلتا ہے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی، البتہ ان کی ایک کتاب ملفوظات حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے، جس کو حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد محترم حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت میں رہ کر ان کے ملفوظات کو نوٹ کیا ہے۔ تو آپ کے اس ملفوظات کے ذریعہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس تبلیغ و جماعت سے کیا چاہ رہے تھے۔ آپ سناتے ہیں کہ اس ملفوظات کا جب آپ گہرائی سے مطالعہ کریں گے اور بار بار مطالعہ کریں گے، تب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اصل اس جماعت، اس تبلیغی جماعت سے ان کا کیا منشا تھا۔ ان کا منشا یہ تھا علم و ذکر۔ ان کا جو مین جو منشا تھا، ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا، ان کی جو مرکزی جو مقصد تھا، وہ علم و ذکر تھا۔ یعنی اس امت کو، اس امت مسلمہ کو، اس سواد اعظم کو علم و ذکر سے جوڑنا چاہ رہے تھے، اس لیے کہ اس امت کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سارے کے سارے جہالت کے بنا پر ہے۔ یعنی تو اگر ان کے پاس علم ہے تو ان کے پاس ذکر نہیں ہے، یعنی وہ اصلاح ان کے نفس میں نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے، وہ تزکیہ نہیں ہے۔ نماز کا علم ہے کہ وہ فرض ہے، علم ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا جہنم میں جائے گا، علم ہے کہ نماز نہ پڑھنے والا وہ کفر کے کگار میں ہے، مگر اس کے باوجود بھی اس کے ایمان میں اتنی حرارت نہیں ہے کہ مؤذن کی آواز کو سن کر اپنے کاروبار، اپنی مصروفیات، اپنے عیش و نشاط کی زندگی کو چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑے۔ یہ ذکر کی کمی ہے، اسی لیے علم اور ذکر دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک گیئر اور بریک کی حیثیت رکھتی ہے۔ علم جو ہے وہ گیئر ہے اور ذکر جو ہے وہ بریک ہے۔ دونوں ایک ساتھ بیلنسبل جب رہتے ہیں تو ایک گاڑی اپنے منزل مقصود تک پہنچتی ہے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو ملفوظات ہیں، اس میں لب لباب خلاصہ کلام یہی ہے کہ قوم و ملت، یہ مسلمان کا سواد اعظم علم و ذکر، یعنی علماء سے جڑ جائیں، اپنی زندگی کے مسائل کو علماء سے معلوم کریں، علماء کی صحبت کو اختیار کریں، اور ذکر سے مراد وہ اللہ والوں سے جڑ جائیں، صلحاء سے جڑ جائیں، جس کے تعلق سے قرآن و حدیث کا پورے لب لباب خلاصہ کلام
یہی ہے۔ جماعت میں جانے والے ساتھی، اجتماعات میں جانے والے ساتھی، اور گشت اور چلہ اور 4 ماہ میں نکلنے والے ساتھی، اور دوسرے ترتیب پر لگانے والے ساتھی، حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہی مقصد تھا، اس سے مقصد علم و ذکر سے قوم کا جڑ جانا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مقصد تھا کہ اس تبلیغ جماعت کے ذریعہ، اس جماعت کے حرکت کے ذریعہ امت علم و ذکر سے جڑ جائے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مقصد تھا، یہ امت اس تبلیغی حرکت کے ذریعہ، اس جماعت کے حرکت کے ذریعہ علم و ذکر سے جڑ جائے۔ حضرت جی مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مقصد تھا کہ یہ امت اور یہ جماعت کی یہ جو حرکت ہے، اس کے برکت سے یہ امت علم و ذکر سے جڑ جائے۔ حضرت جی مولانا ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہم کا یہی مقصد ہے کہ یہ امت اس جماعت کی حرکت کے ذریعہ علم و ذکر سے جڑ جائے۔ حضرت جی مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم کا یہی مقصد ہے کہ یہ امت علم و ذکر سے جڑ جائے۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب کاندلوی دامت برکاتہم، اللہ رب العزت ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کا بھی یہی مقصد ہے کہ یہ امت علم و ذکر سے جڑ جائے۔ تو میرا سوال یہ ہے علی الخصوص میرے بنگال کے واسیوں سے کہ آپ عالمی اجتماع میں ہو کر آئیں، اکابرین کا بیان سن کر آئیں۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کو آپ نے سنا، ان کی دعاؤں میں شامل رہے۔ کیا آپ کچھ اجتماع سے علم و ذکر لے آئے؟ بہت سارے ساتھی اس سال چلہ لگا کر آئے، گشت کرتے ہیں، تعلیم میں بیٹھتے ہیں، 2.5 گھنٹے کا وقت وہ فارغ کرتے ہیں۔ اتنی لمبی چوڑی قربانیوں کے بعد جو پھل آپ کو ملنا چاہیے وہ علم و ذکر، یعنی آپ کو علماء سے جڑ جانا چاہیے، اللہ والوں سے جڑ جانا چاہیے، حلال و حرام کی تمیز آپ کے اندر آ جانی چاہیے۔ میرے دل میں کیا خباثت ہے، میرے دل میں کیا بیماریاں ہیں، یہ آپ کو جان لینا چاہیے۔ علم و ذکر اس جماعت کا اہم ترین مقصد ہے۔ اس جماعت کے حرکت میں چاہے وہ حرکت لمبی ہو، لمبی قربانی ہو، اس جماعت کے حرکت کے برکت سے کسی کو علم و ذکر مل گیا تو وہ شخص کامیاب ہے، کامران ہے۔ جماعت کا مقصد اور اس جماعت کے بانی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو یہ چیزیں نہیں ملی ہے، چاہے وہ جتنے لمبے عرصے اس میں رہا ہو، اس کو غور و فکر کرنا چاہیے، کہیں جان و مال اس کا ضائع تو نہیں جا رہا ہے۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کا بھی یہی منشا و مقصد ہے کہ اس تبلیغی حرکت کے ذریعہ یہ جماعت، یہ امت مسلمہ علم و ذکر کے ذریعہ جڑ جائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ چاہے اجتماعات میں شریک ہوں یا جماعت میں جائیں یا گشت کریں یا گھر کی تعلیم کریں یا مسجد کی تعلیم کریں یا مشورے میں بیٹھیں، لمبی قربانیاں دیں، چھوٹی قربانی دیں، ان سب کا منشا و مقصد یہ ہے کہ علم و ذکر سے آپ جڑ جائیں۔ جو اس جماعت میں وقت کم لگایا پر اسے علم و ذکر مل گیا، وہ کامیاب و کامران ہے۔ جس نے وہ اوقات بہت لگائے، قربانیاں بہت دی، بہت زیادہ اس میں پھرا، پر اسے علم و ذکر اس جماعت کے حرکت سے نہیں ملا، تو اس کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے کہ اتنی محنتوں کے بعد آخر اس کو پھل کیوں نہیں ملا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔